खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बात हो रही थी। जावेद साहब, पिछली मरतबे आपने ये फरमाया कि अहादीस के ज़ख़ीरे को जब जैसे कि आप अपने उसूलों के मुताबिक देखते हैं और कुरान की रोशनी में देखते हैं, उनके तमाम मजमूए को सामने रख कर जब आप उस पर नज़र डालते हैं तो आप उसमें से ये बात अख्स नहीं करते कि एक जानदार जो है उसकी तस्वीर जो है वो ममनू है और गैर जानदार जो है उसकी तस्वीर जो है जायज़ है। इसकी कुछ वजाहत आप? मैं पहली बात तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये बात कि जानदार की तस्वीर ममनू है और गैर जानदार की जायज़ है, ये किसी हदीस में बयान नहीं हुई। ये असल में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास का इस्तिंबात है। यानी ये नहीं कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस तरीके से कही है, बल्कि जो बात रवायत के अंदर है अगर उससे ही इस्तिंबात करना है तो उसमें तो सबसे बढ़कर गैर जानदार की तस्वीर ममनू करार पा जाएगी। उसकी वजह यह है कि रवायत के अल्फाज ये है कि ये लोग जो खुदा की तख्लीक के मुशाबे तख्लीक करने की कोशिश करते हैं, इनको बदतरीन अजाब दिया जाएगा। ये कोई एक ज़र्रा तो बना के दिखाएँ, फलयख्लुक़ू ज़र्रा वलयख्लुक़ू शईरा, ये जौ का एक दाना तो बना कर दिखाएँ। इनमें से कौन सी चीज़ जानदार है? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात नहीं समझी गई। दर हकीकत वो ये बात बयान कर रहे हैं कि वो तस्वीरें जिनके अंदर रूह मानी जाती है, जिनको तुम परस्तश के लिए बनाते हो और नाफ़े और ज़ार समझते हो, इस तरह की कोई तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। उसको बिल्कुल गलत समझ लिया गया। वरना मुझे ये बताएं कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिस जगह इस बात को बयान कर रहे हैं वहाँ मिसाल दे रहे हैं ज़र्रे की और जौ के दाने की। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो ऐसी तस्वीरें बना रहे थे जिनको वो नाफ़े और ज़ार समझते थे, जिनमें रूह मानते थे, तो वो रूह जिनकी तो वो परस्तिश करते थे, जानदार ही के अंदर होगी ना जी। ज़ाहिर बात है जानदार के अंदर होगी, लेकिन बेजान में अगर रूह मान ली जाए। आपने फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक तस्वीर बनाई है और उस तस्वीर के बारे में ये ख्याल किया आपने कि इस तस्वीर के ज़रिए से मुझे नफ़ा पहुँचेगा, इस तस्वीर के ज़रिए से मुझे नुकसान पहुँचेगा। बेजान की मैं अगर इस तस्वीर के सामने सर्द सजदा होता हूँ तो इससे मुझे किसी का इल्तिफ़ात हासिल होगा। इसका मतलब यह है कि आप उसको ज़िंदा समझ के मान रहे, जैसे दरख्तों की तस्वीरें हैं। मिसाल के तौर पर पीपल के बारे में हिंदुस्तान में बहुत से लोग वही तसव्वुरात रखते हैं जो तसव्वुरात आमतौर पर असनाम के बारे में रखे जाते हैं। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर ये चीज़ पाई जाएगी, ये सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उस आदमी को तवज्जो दिलाई है। ये कहा है कि ऐसी चीज़ों की तस्वीरें बना लो जिन चीज़ों के बारे में इस तरह का कोई तसव्वुर अरब में नहीं पाया जाता। ज़ाहिर है कि वो उस आदमी को अरब के पस मंज़र में बता रहे हैं। तो ये पहले इस बात को आप समझिए अच्छी तरह से और फिर अगली बात में आप जावेद साहब इस बात को जारी रखते हैं। मैं ताहिर साहब चाहूँगा कि आप इस बात पर तबसरा करें कि जावेद साहब के नज़दीक तो असल में गैर जानदार चीज़ भी जो है अगर उसके बारे में ये तसव्वुरात मौजूद हों कि वो नाफ़े और ज़ार है और उससे शिरक के, तो उसको भी ममनू किया जा सकता है। लेकिन बुनियाद को अगर लिया जाए, मैं शिरक की बुनियाद की नफ़ी नहीं कर रहा। ये बुनियादें सारी उस वक्त मौजूद थीं, वो मूर्तियों में शिरक होता था, तस्वीर में होता था, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। मैंने पिछली मरतबा अर्ज़ किया था कि वो हुक्म जो है वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा। एक तो वो बुनियाद है। दूसरी बात यह है कि अगर इसी को बुनियाद बनाया जाए तो क्या आज दुनिया से शिरक ख़त्म हो चुका है? आज हिंदुस्तान में मूर्तियों को नहीं पूजा जा रहा, तस्वीर के ज़रिए से परस्तिश नहीं हो रही, दरख्तों की पूजा नहीं की जा रही। जब आज भी हो रही है और उससे ज़्यादा हो रही है जितनी उस दौर में थी, इस एतबार से भी तस्वीर को हमें लामहल्ला जो है वो गलत करार देना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये कि उसकी इजाज़त क्यों है, तो फ़हम सहाबी जब उस पर, अब इस पर किसी भी सहाबी का इख्तलाफ सामने नहीं आया जो इब्ने अब्बास ने फतवा दिया है, तो इसके ऊपर उनका इत्तेफाक हो गया। लिहाजा सहाबा किराम के इत्तेफाक से ये बात समझ में आती है कि शरीयत ने इस बात को नहीं रोका। अगर ये भी उसी तरह से हराम होती तो दीगर सहाबा फौरी इस पर एतराज़ करते कि ये बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि चीज़ों की गुंजाइश उन्हीं चीज़ों के बारे में है जिनमें रूह या जान इस तरह की चीज़ नहीं है। दीगर चीज़ों के बारे में दीन का तकाजा ये है कि उनसे बचा। मैं चाहूँगा कि बुनियादी दलील के ऊपर कम अज़ कम जायज़ साहब अपना तबसरा बताया, आपके सामने इस बात की वजाहत की है कि ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बातों को सामने रखा जाएगा ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा,
میں یہ کروں گا کہ چونکہ روایات میں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کا سیاق سباق کیا تھا، پس منظر کیا تھا، کیا چیز زیر بحث تھی، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا، تو تمام روایات کو جمع کروں گا۔ جب تمام روایات کو جمع کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ قرآن نے مجھے حرمتوں کی بنیادیں جو بیان کی ہیں کیا وہ یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ان تمام روایات کو اگر جمع کریں، اور یہی حدیث کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حدیث سے دین سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا، مسئلہ یہ ہے کہ کیسے سمجھنا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو جگہ جگہ ان میں یہ الفاظ آتے ہیں، حاذہ الصور، تلک الصور۔ آپ عربی جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تصویریں، اس نوعیت کی تصویریں، اس لیے یہ علی الاطلاق حرمت ہے ہی نہیں، یہ در حقیقت ان تصویروں کی حرمت ہے جو اس وقت سامنے موجود ہیں، یہ تلک الصور ہیں، یہ حاذہ الصور ہیں۔ لہٰذا جب تمام روایات کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ مشرکانہ پہلو موجود تھے۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہاں مشرکانہ تصویریں بنائی جاتی تھیں، اصنام بنائے جاتے تھے، اوثان بنائے جاتے تھے، انداد بنائے جاتے تھے۔ یہ تمام ان تصویروں کے بارے میں الفاظ عربی زبان میں بولے جاتے ہیں، یا ان مجسموں کے بارے میں جن کی لوگ پرستش کرتے تھے۔ یہ بالکل ایک عام چیز تھی۔ آپ نے اس سے پہلے ایک روایت کا ذکر کیا تھا، اس میں دوسری روایتوں میں صراحت موجود ہے کہ پردار گھوڑوں کی تصویریں تھیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لگی ہوئی تھیں۔ پردار گھوڑوں کے بارے میں عام طور پر اگر عرب کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فرشتوں کو لوگ پوچھتے تھے اور فرشتوں کی تصویریں بالعموم اسی طریقے سے بنائی جاتی تھیں۔ چنانچہ اس شائبے کو محسوس کر کے آپ نے اس کے بارے میں بھی تنقید کی۔ تو آپ سب روایات کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اصل میں خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا عکس بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی صورت بناتے ہیں کہ جس کو نافع اور ضار سمجھتے ہیں، جس میں روح مانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا خدا سے تعلق ہے یا یہ ہمیں خدا کے قریب کر دے گی۔ یہ گویا اس کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر بنانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کس طرح یہ معاملہ کر سکتے ہو؟ تم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، تم تو ایک جو کا دانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ فہم حدیث ہے، اور جب یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کس چیز کو ممنوع قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو تصویر کا معاملہ ہوا۔ تیمور، آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹ نے پچھلے 200 سالوں کے اندر زبردست ترقی کی، اور انہوں نے تقریباً پوری دنیا پر ایک اپنا قبضہ جمایا، ایک جدید نوآبادیاتی نظام قائم کیا۔ تو ہمیں تمام ان آرٹس کو، ان چیزوں کو، ان تمام انٹلیکچول فارمز کو ماسٹر کر کے اور ان کو نئی شکل میں ڈھال کے، اس شکل میں نہیں جس شکل میں وہ ایک ڈومیننس کا باعث بنی، مگر اس شکل میں جس شکل میں وہ اس ڈومیننس کے خلاف جدوجہد کرنے میں ہماری مدد کریں، اس میں ہمیں لے کر آنا ہے۔ تو طاہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹی وی پہ اب آیا جا سکتا ہے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کیوں نہیں اجتہاد کیا جا سکتا کہ جو فائن آرٹس ہیں، موسیقی ہے یا مصوری ہے یا اور کوئی آرٹ ہے، اس پہ کیوں نہیں اجتہاد اسی طرح کیا جا سکتا جس طرح ٹیلی ویژن پہ کیا؟ یہ میں چاہوں گا کہ اس کا مفصل جواب دیں۔ آپ کی بنیادی بات تو obviously یہی ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں محض لگژری نہیں رہیں بلکہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہیں سروائیول اور پروگریس کے لیے۔ Not only that، یہ ایک انسان کی سوچ کی انٹلیکچول ایستھیٹک ڈیولپمنٹ کا انتہائی اہم طریقہ ہے، اور ان کے نقطہ نظر پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے سماج کی جو ایستھیٹک اور انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے 1980 کی دہائی میں سمجھتا ہوں، اور ہو رہی ہے۔ تیمور، آپ کی بات کو بھی جاری رکھتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا تفصیل کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ اس پہ صدف کی بھی رائے میں لینا چاہوں گا، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ دونوں علماء کیا بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ناظرین، تیمور صاحب کی بات جاری تھی اور اس میں انہوں نے بہت سارے پرابلمس کی طرف اشارہ کیا۔ صدف، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ تیمور نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات اٹھائی تھی، وہ اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے عورتوں کے بل بورڈز ڈیفیس کیے جاتے ہیں، عورتوں کی شکلیں ڈیفیس کی جاتی ہیں جہاں پہ بھی ریپرزینٹڈ ہو، اس سے یہ بھی تو بندہ ڈیڈیوس کر سکتا ہے کہ عورت کا پبلک میں ہونا ہی ایک انڈیسنسی سمجھی جاتی ہے۔ تو جو انڈیسنسی کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے وہ تو فرق چیز ہے، لیکن ایک پبلک سٹینڈرڈ جو انڈیسنسی کا ہو سکتا ہے وہ کافی ویریبل ہے۔ آپ کمنٹس کے اوپر میں چاہوں گا کہ طاہر صاحب اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں، میں گزارش پھر ہم کرنا چاہوں گا سب چیزوں کو جمع کر کے جاوید صاحب سے
پوچھیں کہ کیا بالکل صحیح ہے. دیکھیے اس کے بارے میں صرف اتنی بات ہے کہ اسلام کو کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے, یہ بات کئی مرتبہ دہرائی جا چکی ہے. مسئلہ جو ہمارا اسپیسیفک تصویر کے بارے میں چل رہا ہے, اس کے بارے میں اب دین کی ایک ہدایت آئی کہ اس کے بارے میں یہ پابندی ہے, بات یہ ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر دین کو اعتراض کیوں ہے, یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال لوں, میں بالکل کیونکہ اگر جب یہ اس کا آپ میری بات صحیح تعین نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ غلط نتیجے پہ میں آپ کو ساری پوری بات بتا رہا ہوں. دیکھیے جھوٹ بولنا ہمارے دین کی روح سے حرام ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بیٹھے مذاق میں اگر ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, اس سے نہ ان کو کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے, نہ مجھے ہو رہا ہے, نہ معاشرے کے کسی اور فرد کو ہو رہا ہے, آپ کیا اس جھوٹ کی اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اپنے وسیع تر پہلو سے ایک مضر چیز ہے. اسی طریقے سے تصویر کے بے شمار مضر پہلو ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. تصویر کو جھوٹ سے جوڑا, پہلی بات یہ غلط. دوسری بات یہ کہ اگر میرا دشمن مجھے پکڑ لے اور مجھے یہ کہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ملک کے یا تمہارے جو تحریک ہے اس کے راز کیا ہے, تو میں تو جھوٹ بولوں گا, میں کیوں سچ بولوں؟ اسی بات کی بات یہ ہے کہ کانٹیکسٹ میں, اسی بات کی ایک بات ختم کرنے دیں, ہر کانٹیکسٹ میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کانٹیکسٹ کے بغیر دیکھا جائے, حالات سے باہر نکال کر دیکھا جائے تو وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. بات مکمل میری کر لیں, آپ بات مکمل کیجئے, اگر فی نفسی اسی ٹاپک پہ آپ رہے نا جی, میں مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا, میں اسی کی طرف آ رہا تھا. جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک بندہ پکڑ کے مجبور کرتا ہے کہ وہ پوچھے, وہاں پہ جھوٹ بولنا ایتھکس کے دائرے میں نکل جاتے ہیں نا, وہ ایک اخلاقیات کا دائرہ ہے جس کو یونیورسلی مانا جاتا ہے. یہ چیزیں پیکیولر ہیں اسلام کے اندر. میں اسی کی مثال دے رہا ہوں. تو اگر آپ اسی کی مثال دے دیں کہ اس سے یہ نقصان پہنچتا ہے. نہیں, اب جیسے اب اگر تصویر ہماری کسی ناگزیر ضرورت کے لیے, وہاں پہ یہ ہے کہ تصویر کا ہونا ضروری ہے, تو کوئی بھی عالم یہ نہیں کہے گا کہ نہیں چونکہ دین میں حرام ہے اس لیے آپ نہ کریں. بالکل جائز ہے. اب دیکھیے حج کے جانے کے لیے مثلاً روپے میں کیا ضرورت ہے, آپ فرما دیجئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آج کے لیے پاسپورٹ میں ضروری ہے, کوئی عالم بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے. وہاں آپ کے نزدیک ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ہونی چاحیے. اگر اس کی ایک ضرورت ہے تو واقعتاً ہونی چاہیے. لیکن اس سے کیا ہم یہ اصول اخذ کریں کہ معاشرتی ضرورت کے تحت حرمت جو ہے علت میں بدل جاتی ہے؟ ناگزیر ضرورت کے تحت اسے کہتے ہیں قانون استرار. جیسا کہ سور کا گوشت کھانا جائز نہیں, لیکن وہ تو بڑا غیر معمولی استرار ہوتا ہے. یا استرار کی پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کا غیر معمولی کا یہ تو پھر صورتحال دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے اس تصویر کو ہم قانون استرار کی روح سے جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوگی بالکل جائز قرار دیا جائے گا, اور اہل علم میں سے کوئی بھی اس پہ انکار نہیں کرے گا. اور یہاں پہ مسئلہ یہی ہے, انہوں نے جتنی مثالیں دی ہیں وہ ساری کی ساری اسی صورت میں آتی ہیں کہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا فائدہ رہ جائے گا. لہٰذا اس فائدے کو حاصل کرنے کے سوال کے حوالے سے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی آپ کے جواب میں, جو میں چاہوں گا جس کا جواب آپ بھی دیں, اور پھر اس کے بعد جاوید صاحب سے بھی چاہوں گا, کیونکہ وہ وضاحت مجھے ابھی نہیں ہوئی جی, کہ وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ کس صورت میں اس کا استرار پیدا ہو جائے گا تو ایک غلط چیز کو گوارا کیا جا سکتا ہے. یہ ایک الگ اصول ہے. اس میں غلطی ہے کیا جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے, فرد کو نقصان پہنچتا ہے, یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں. اور خاص طور پر ایک منفی حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی میرے نزدیک تو اصل میں اس کا ہونا اتنے فوائد پہنچاتا ہے. دیکھیے میں نے یہی کہا کہ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو ہونے سے جو فوائد ہیں اگر وہ ایسے ناگزیر ہیں ان کو حاصل کیا جائے گا. نہیں, نقصانات کیا ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. بات پھر وہیں آئے گی, کیا ان نقصان حکم کی بنیاد وہ نقصانات ہیں یہ اصل حکم ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حکم ہے. مسلمان کی حیثیت سے میں پوچھوں گا تو آپ مجھے بتائیں گے نا. ہاں, فرق کی حیثیت میں اگر آپ اب وہ خارج میں کوئی کھڑا ہوا آدمی پوچھتا ہے, ہم مسلمان اس کو کیا جواب دیں اس بات کا؟ دیکھیے جزیات کے بارے میں اگر خارج سے کھڑا ہوا کو پوچھتا ہے تو اگر کسی جزی کے بارے میں وہ مطمئن نہیں بھی ہو پاتا تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اصل تو حکم ہے, اس کے بے شمار وہ نقصانات بھی موجود ہیں. شرک بھی ہو رہا ہے, ان میں اسراف بھی ہے, ان میں سفلی جذبات کے بھڑکنے کی بات بھی ہے. اس لیے تصویر میں آج بھی یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں نا کہ اس میں کون سی چیز پائی جاتی ہے, اسراف پایا جاتا ہے, ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. اگر دیکھیے یعنی وہ جو گھوڑے والی نے مثال دی, جو گھوڑا غازی چوک پر لگا ہوا تھا, اس سے آپ کے نزدیک شاید شرک ہو رہا تھا یا اسراف ہو رہا تھا؟ نہیں, میں تو اس کو اس لیے وہاں سے اکھاڑنا چاہوں گا کہ نبی کریم نے منع کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں اسراف بھی وہاں پہ پایا جا رہا ہے اس وقت, یہ اس کی اس وقت حکمت ہوگی کہ وہاں اسراف پایا جا رہا ہے, لیکن اکھاڑا کیوں جا رہا ہے کہ نبی کریم نے منع کیا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت تنگ نظری میرا خیال ہے. دیکھیں آصف, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے گٹار بجانے کا بہت شوق ہے. میرے پاس ایک اسپینش گٹار ہے, میں کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں بجاتا رہتا ہوں. میں پرفارمر نہیں ہوں, بس اپنی ہابی کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھ کے خود بجاتا ہوں, اکیلا ہی ہوتا ہوں اکثر. ٹھیک ہے جی.
اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ کہیں گے کہ دف بجایا جا سکتا ہے مگر اور کوئی انسٹرومنٹ نہیں بجایا جا سکتا، اب اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کیا اس میں شرک کیا یا میں نے کیا اس میں کسی کو نقصان کیا؟ اب سائنٹسٹ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں یہ فائن آرٹس کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے. ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر بچہ ہے اور وہ گرو کرتا ہے، سائیکالوجسٹ یہ آپ کو گرو کر رہا ہے، تو اس پیریڈ میں سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ میوزک سنتا ہے تو اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سٹیمولیٹ ہوتی ہے، میتھمیٹیکل ڈیولپمنٹ سٹیمولیٹ ہوتی ہے، ریلیکس کرنے کے لیے ریلیکسنٹ بھی ہے. وہ میوزک جو ہے وہ اپنا مائنڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کو سیکھنے کا جو سکل ہے وہ ڈسپلن سکھاتی ہے. اسی طرح فائن آرٹس کو سیکھنے یا اس کو ڈیولپ کرنے وہ ڈسپلن نہیں. بات یہ ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. اللہ نے فرمایا جوئے میں، شراب میں لوگوں کے لیے منافع ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. ایک سیکنڈ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں ان کی بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. نا جی آپ تو اس کا پھر جواب یہ نہیں دیتے نا، آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیکھیں دوبارہ سے پہلے انہوں نے میری بات تصویر کی جھوٹ سے ملائی، اب انہوں نے میری بات گٹار بجانے کی جوئے اور شراب پینے سے ملائی. اب دیکھیں ایک ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ الکوہول جو ہے وہ آپ کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے. ویل اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جو جوا ہے وہ ایک ایڈکٹیو چیز ہے، اور وہ جو بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو نقصان سماجی طور پر ان دونوں چیزوں کا نقصان پہنچتا ہے. ایک سیکنڈ میری بات ختم ہونے دیں پلیز. مگر یہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو آرٹس اور ایستھیٹکس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہر حوالے سے ہوتی ہے. الکوہل میں میں اگر استعمال کروں، اگر اس کو عقل کو نقصان نہ دے تو پھر جائز ہو جائے. جناب کاف سرپ کے اندر اس مقدار کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوتا اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لہٰذا میں یہ کہوں گا گویا کہ شراب اتنی مقدار میں پی جا سکتی ہے جس سے نشہ نہ ہو. جی نہیں، آپ یہ لہٰذا شراب کا استعمال دوائی کے طور پر جہاں وہ تو استرار کی بات ہے نا. تو بس یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی استرار ہے. فائن آرٹس کی ڈیولپمنٹ ہمارے سماج کے لیے ایک ضروری چیز ہے. میں نے آج تک گٹار نہیں بجائی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. یہ استرار نہیں ہے. آپ نے گٹار نہیں بجائی مگر آپ کیلیگرافی ضرور کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہے اس پہ کیجئے. تو اسی طرح اگر آپ کیلیگرافی کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو ایک یہ بھی قسم کی یہ اصل میں دیکھیں، اگر ہم فنون لطیفہ، کیونکہ موضوع فنون لطیفہ ہے تو ہم کیونکہ اس سے مثالوں میں بہت توسیع کر رہے ہیں اس کے اندر، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں کے نقطۂ نظر تو سامنے آ گئے ہیں. بریک کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ ایک جاج صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے، پھر دوبارہ اس پہ بحث کر لی جائے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. غامدی صاحب، آپ نے بات سنی ہمارے یہاں پارٹیسپنٹس کی. آپ اس بارے میں جو خاص طور پر تیمور اور صدف نے نقطہ اٹھایا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ میرے خیال میں بالکل درست بات انہوں نے کہی ہے. میرے نقطہ نظر پر تو یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا. میں نے تو اسی لیے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے جب اس معاملے کو موضوع بنایا ہے تو دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ اس نے سب سے پہلی بات یہی کہی ہے. قرآن نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ یہ خدا ہے، اس نے زینتیں پیدا کی ہیں، اس نے جمالیات کا احساس پیدا کیا ہے، اس نے اس کی تسکین کے سامان پیدا کیے ہیں. تم میں سے اس کو حرام دینے والا کون ہے؟ سامنے تو آئے. تو قرآن مجید تو بات ہی یہاں سے شروع کر رہا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کی فطرت کی تشکیل میں، انسان کے ماحول کی خوبصورتی میں، انسان کے مجموعی مزاج کی تخلیق کی فعالیت یا کریٹیو ایکٹیویٹی کو بلند کرنے کے لیے فنون لطیفہ غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں. میرا تو ذاتی احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی لوگ کیونکہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یہی وجہ ہے کہ وہ لطافت، وہ محبت، وہ تعلق خاطر، وہ انسانوں کے ساتھ ایک غیر معمولی معاملہ جو فی الواقع انسانیت کا شرف ہے، اس کی کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ اگر کسی قوم کے اندر سے فنون لطیفہ کا احساس اور شعور ختم کر دیتے ہیں تو آپ محض ایک چیز نہیں نکالتے، آپ در حقیقت انسان کی لطیف حسیات کی نفی کر دیتے ہیں. اس وجہ سے شاعری ہو، ادب ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، تمثیل ہو، اس نوعیت کی جتنی چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سب صرف ان حدود کے پابند رہنے چاہیے جن حدود کا میں نے آپ کے سامنے اس میں پھر وہ جو صدف نے سوال اٹھایا تھا جی، اور میرے خیال تیمور نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ بہرحال ایستھیٹکس کا دنیا کی بیشتر شاعری کی اصناف میں ایک بہت بڑا موضوع عورت رہا ہے اور وہ ایستھیٹکس کا ایک سمبل رہی ہے.
اس پہ تو آپ قدغن لگا دیتے ہیں. ہم نے تو کوئی قدغن کبھی نہیں لگائی. میں آپ کو اس کی مثالیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حد سے دے دیتا ہوں. آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے قصائد تشبیب سے شروع ہوتے ہیں. یعنی ان کے ہاں ایک شاعری کی صنف موجود ہے نا، قصیدہ. تو قصیدہ ہمیشہ تشبیب سے شروع ہوتا ہے. تشبیب کیا ہوتی ہے؟ تشبیب میں آپ عورتوں کے بارے میں یا ان کے حسن و جمال کے بارے میں یا محبت کے احساسات کے بارے میں یا کسی دیار سے محبوب کے چلے جانے کے بارے میں پہلے گفتگو کرتے ہیں. لیکن حضور نے منع تو کیا تھا نا جی اس چیز سے کہ میری گزارش سن لیجیے، خاص عورت. میری گزارش سن لیجیے. یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد گریز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ تشبیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی رہی. یہ تشبیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی ہو رہی تھی. یہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی ہوتی رہی. آپ دیکھیں انہوں نے کس چیز پہ پابندی لگائی. یعنی جب یہ معاملہ سامنے آیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھیے کسی مخصوص اور متعین خاتون کا نام لے کر تشبیب نہ کی جائے. تو اس کے اندر تو اخلاقی قباحت موجود ہے. اس وجہ سے وہ بالکل ٹھیک دین کے مزاج کو سمجھتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، کعب بن زہیر کا جو مشہور قصیدہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا گیا ہے. ان کا وہ مشہور واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بھاگ گئے تھے اور لوگوں نے ان کو توجہ دلائی کہ تم اگر حاضر ہو جاتے ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. فتح مکہ کے بعد وہ تشریف لائے، لوگوں کے ایما پر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے قصیدہ پڑھا. یہ کعب بن زہیر کا یہ قصیدہ اب بھی آپ کے پاس موجود ہے. بانت سعاد کے نام سے یہ قصیدہ بیان ہوتا ہے. پہلا مصرع یہ ہے کہ بانت سعاد و قلب الیوم مبتول، یعنی سعاد چلی گئی. یہ دیکھیے اسی عرب تشبیب سے شروع ہو رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا ہے. آپ فرمائیں گے شاید آپ نے غور سے نہیں سنا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک مصرع تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک مصرع تھا کہ سیف من سیوف الہند مسلول، آپ تو ہندوستان کی تیغ برہ ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں توجہ دلائی کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، اس کو یوں کر لو سیف من سیوف اللہ مسلول، آپ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک کھلی تلوار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس طرح کے لطیف احساسات پر کوئی پابندی نہیں لگائی. چونکہ سعاد اور سلیمہ یہ در حقیقت تصوراتی نام تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا. یہ قصائد بیان کیے گئے، پڑھے گئے. لیکن جب آپ نے کسی متعین خاتون کے بارے میں جو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، شاعری کرنا شروع کر دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو روکا جائے گا. تو میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام نے اس سارے معاملے کو اپروچ کیا. شاعری کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا عمر کی تو میں نے آپ کو مثال دے دی. ایک قصیدہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، وہ قصیدہ بالکل اسی اسلوب پر لکھا گیا تھا جو عربوں کا عام اسلوب تھا. اس کی ابتدا تشبیب سے ہوئی تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تنقید کا لفظ نہیں کہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو اس مسئلے میں بھی جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کسی متعین خاتون کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کی جائے، ورنہ وہ چاہتے تو تشبیب کرنے ہی پر پابندی لگا دیتے. ہم نے کبھی گلستان بوستان سعدی نے لکھی ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہی، اس کو ممنوع قرار دیا ہے. آپ گلستان کو پڑھیے، اس میں باب پنجم در عشق و جوانی ہے اور ذرا آپ اس کے مندرجات کو دیکھیے، اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. وہ قراءت کے ذریعے میں یا دیکھیں گے، اس کی نوعیت دیکھیں گے کہ کیا معاملہ اس میں ہوا ہے کہ جس کے اوپر قراءت کا حکم بھی لگایا جائے. لیکن یہاں تو ابھی زیر بحث یہ ہے کہ کیا چیز مطلقاً ممنوع ہے. زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس صورت میں ہم ممنوع قرار دے رہے ہیں، یہ ہے کہ نہیں تصویر بنائی نہیں جا سکتی. اور آپ دیکھیں اس میں پھر صورتحال کیا جہاں ہم پہنچ گئے ہیں. وہ صورتحال یہ ہے کہ اب صرف اضطرار ہے جو اس کو حلال کرے گا. آپ جانتے ہیں اضطرار کیا چیز ہے؟ یعنی ہم قرآن مجید سے تو یہی سمجھے تھے کہ اضطرار کا مطلب یہ ہے کہ یا آدمی کی جان جا رہی ہے، یا آدمی کا مال جا رہا ہے، یا آدمی کی آبرو جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر اضطرار ہوا کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اب اضطرار کی صورت ہے کہ سیاسی لیڈر اگر علماء ہوں تو تصویر کھنچوانا اضطرار، مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اس میں کیمرے والوں کو بلانا اضطرار، اخباروں میں بیان دینا، انٹرویو دینا اضطرار. میں آپ کو ایک ایک صاحب علم کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو تصویر کی مطلق حرمت کا فتویٰ دے گا. آپ ابھی چلے جائیں جا کیمرے سے تصویریں لینا چاہیں اور یہ کہہ دیں کہ میں فلاں پریس کا نمائندہ ہوں اور اخبار میں چھاپنے کے لیے آیا ہوں، کوئی انکار نہیں ہوگا. یہ کون سا اضطرار ہے؟ آپ نے جیب میں نوٹ رکھا تو اضطرار، آپ نے شناختی کارڈ بنوایا تو اضطرار. یعنی اضطرار کیا چیز ہے؟ کیا اس طریقے سے حرمتیں پامال ہوا کرتی ہیں؟ اور پھر اس کی مثال آپ کس چیز دیتے ہیں؟ جھوٹ سے. جھوٹ کا برائی ہونا انسانیت کے مسلمات میں سے. آپ کس چیز کی مثال دیتے ہیں؟ فحش چیزوں کی، زنا کی، بدکاری کی. ان کا مسلمہ طور پر غلط ہونا ہر شخص کو معلوم ہے. آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ وجہ کیا ہے. میں نے آپ کو اسی لیے توجہ دلائی تھی ابتدا میں اور اصرار کیا تھا اس بات پر کہ ہم روایات پر اس وقت جائیں گے جب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کس غیر معمولی طریقے سے اس سارے مسئلے پر گفتگو کر. ناظرین اس کے بارے میں گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی جاوید صاحب،
طاہر صاحب جو یہ فرما رہے تھے کہ جن چیزوں کا ذرا ہمیں نظر آتا ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو ہم بتا بھی سکتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور دنیا عام طور پر اس کو مانتی بھی ہے، لیکن بہت ساری دین کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جب خود پیغمبر نے اطلاق کر کے بتا دیا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ زیر بحث نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ہم نقصان جو ہے کسی کو سمجھا پاتے ہیں نہیں سمجھا جاتے، کیونکہ پیغمبر کا اجتہاد بہرحال ایک اشارے کے حوالے سے تو وہ شریعت کا حصہ ہے، اور جب انہوں نے اطلاق کر کے بتا دیا کہ تصویر کی فلاں صورت جو ہے وہ ممنوع ہے، یا میوزک کی فلاں صورت جو ممنوع ہے، میوزک کی کنڈمنیشن خود پیغمبر نے کر دی ہے، تو اس کے بعد یہ جس طرح ہم نماز کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ 5 ہیں یا 6 ہیں یا 7 ہیں، یہ کیوں ہیں، اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے، بس پیغمبر کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو عبادات کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا نوعیت ہے، لیکن یہاں تو قرآن مجید ہم کو بتا رہا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو مولانا کی بات پہ پیدا ہوتا ہے، میری بات پہ تو پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ قرآن نے وہ بنیادیں واضح کر دی ہیں جو میں دنیا کے ہر شخص کو سمجھا سکتا ہوں. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز اس لیے حرام قرار دی گئی ہے، اس لیے ممنوع قرار دی گئی ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممنوع قرار کیا دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ تصویر میں آپ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہ حاضر الصور ہیں، یہ تلک الصور ہیں. عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اب یہ تصویریں مطلق نہیں رہیں. آپ نے اشارہ کر کے بتایا یہ اس نوعیت کی تصویریں ہیں جس کو میں ممنوع قرار دے رہا ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پلٹ کر آئیں گے اور دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی بنیادوں میں وہاں شرک موجود ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی فوش چیز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم بھی اطلاق کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے بھی اطلاق کیا ہے. پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ اطلاق کس چیز پر کیا گیا ہے. اسی طرح کا معاملہ موسیقی کا ہے. کوئی ایک روایت بھی صحت کے معیار پر آخری درجے میں پوری نہیں اترتی. پہلے تو اسی چیز کو دیکھنا چاہیے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ایک حرمت کی نسبت کرنے جا رہے ہیں تو آخری درجے میں اس چیز کو ثابت ہونا چاہیے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے. بخاری کی ایک روایت جس کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو کی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجیے اس میں بات کیا کہی گئی ہے. اس میں کوئی باقاعدہ طریقے سے حرمت و حلت کو بیان ہی نہیں کیا جا رہا. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا جس میں یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف 4 چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. اب ان 4 چیزوں کو آپ علی الاطلاق لے لیں ذرا. سب سے پہلے اسی چیز کو لے لیں کہ شرمگاہوں کو لوگ حلال کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں سب شرمگاہیں حرام ہیں؟ یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن مجید نے کن کو حلال کیا ہے، کن کو حرام کیا ہے، کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں. تو میں نے یہ ایک مثال دی معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کو بات. اسی طرح سے میں ایک ایک چیز کو دیکھوں گا. میں معازف کو بھی اسی طرح سے دیکھوں گا، میں ریشم کو بھی اسی طرح دیکھوں گا، میں شراب کو بھی اسی طرح دیکھوں گا، اور اس مجموعی پورے نظام کے اندر رکھ کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دین کی ایک ایک بات سمجھائی جا سکتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سوال کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ دین کا کوئی جزوی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح عقلی اور فطری دلائل پر قائم نہیں کیا. لیکن جو طاہر صاحب کا اضافی پہلو تھا، اور طاہر صاحب اس کی خود وضاحت کر دیں گے اگر میں اس میں کچھ کمی کرتا ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اطلاق کر دیا یہ ایک بات ہے، جب پیغمبر نے اطلاق کر دیا تو کیا وہ خود ایک مطلق حکم نہیں بن جاتا؟ اس کا طاہر صاحب اس میں کوئی سوال میں کوئی اضافہ؟ میرے خیال میں جس آیت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور ایک اور پہلو سے بھی ہونا چاہیے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا بہت گہرا تعلق اس کے ساتھ ہے. جیسا کہ انہوں نے ابتدا میں واضح کیا کہ اصل میں عرب جو تھے وہ برہنہ ہو کے عبادت کرنے کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اصل میں نفی تو اس تصور کی جا رہی ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہاں پہ موضوع بحث یہ نہیں ہے اس وقت کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کی حلت و حرمت کی بات یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اس میں آگے اگرچہ یہ بتایا گیا اور حصر کے ساتھ بتایا گیا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. اب یہاں بھی حصر کے ساتھ 4 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر اسی کو بنیاد بنا کے یہ کہا جائے کہ 4 چیزیں صرف حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ سوال لے لیتے ہیں. یہ جیسا ایک تو جو میں نے سوال کیا تھا انہی کے سوال کے امتداد میں کہ جب حضور نے کسی چیز کا اطلاق کر دیا تو وہ کیا مطلق نہیں رہے گی، اور دوسرا یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہاں جو انما ہے وہ حصر کے لیے نہیں ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں ملتی ہیں. جس طرح کہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آپ یہ کیا سوال اٹھا رہے ہیں. حضور نے اطلاق کیا ہے، درست فرمایا ہے، بالکل قرآن کے حدود میں کیا ہے، وہ مطلق حکم ہے، آپ نے دیا ہے، قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے. اس پر بحث کہاں ہے؟ دیا کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان تصویروں کو ممنوع قرار دیا ہے جن میں شرک پایا جاتا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس موسیقی کو ممنوع قرار دیا ہے جو لوگوں کے اندر فوش جذبات کے پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. چنانچہ آپ کا اختلاف فہم کا اختلاف ہے. یعنی یہ بات عرض کر رہا ہوں، یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے. اس اصولی سوال کو بار بار معلوم نہیں کیوں اٹھایا جاتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر کے حکم کا نام دین ہے.
آپ فرما دیں کہ یہ بات دین ہے اور دین کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، میں جسارت کیسے کر سکتا ہوں اس سے اختلاف کرنے کی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی بات کا مدعا کیا ہے، آپ نے کیا بات کہی ہے، پیغمبر کی بات آپ نے کیسے سمجھی؟ میں نے کیسے سمجھی؟ مجھے سمجھ نہیں ہے نا، تو میں قرآن مجید کو دیکھوں گا، میں ان تمام حدیث کو دیکھوں گا، میں ان کو جمع کروں گا، میں ان کا مدعا جاننے کی کوشش کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، حدیثوں کے اوپر تبصرہ کر کے بتایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان حدیثوں کے اندر تو خود حضور فرما رہے ہیں کہ حاضر الصور تلک الصور، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے خود اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ لوگ اصل میں خدا کی تخلیق کے مشابہ تخلیق کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدذوقی تھی جن لوگوں نے اس سے یہ مطلب لے لیا کہ ایک عکس بنانا خدا کی تخلیق کی مشابہت ہے، خدا تعالیٰ اس طرح تخلیق کرتا ہے۔ اور آیت کے حوالے سے جو ایک منٹ دوسرا سوال بھی آپ کا پہلے مکمل کر لیں۔ آیت کے حوالے سے میں فرمایا کہ یہاں پر تو انما جو ہے اس کا سیاق سباق خود بتا رہا ہے، اگر آپ ہی کی اپروچ اختیار کر لی جائے تو اس کا سیاق سباق یہ بتا رہا ہے کہ ایک خاص پس منظر میں یہ بات کی گئی تھی، اور اس میں تو یہ انما جو ہے حصر کا جو معنی ہے، میں تو بہت وضاحت سے خود بتا چکا ہوں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی، قرآن نے اس کو موضوع بنایا، موضوع بنا کر پہلے زینتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ میں نے یہ پیدا کس لیے کی ہیں، پھر یہ بتایا قیامت میں یہ اہل ایمان کو کیسے ملیں گی، پھر یہ بتایا کہ میرے ہاں حرمت و حلت کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں تو سیاق و سباق بالکل واضح طریقے سے ہر چیز کو متعین کر دیتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ایک دوسری جگہ پہ یہ بات بیان ہوئی، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھنے میں وہاں بھی غلطی لگی، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے بہت سے معاملات اور مقامات میں اس کی اصل حقیقت تسلیم نہیں کی گئی۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ فطرت کے اندر بہت سی چیزیں ممنوعات ہیں، بہت سے خبائث ہیں، ان کو تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اصول کے اوپر جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا وہ یہی چار ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ممنوع قرار نہیں دی۔ باقی ممنوعات آپ کے نزدیک وہاں بھی حصر ہی؟ وہاں بھی بالکل حصر ہے، میں نے اس پر لکھا ہے اپنی کتاب اصول و مبادی میں، اس کی تفصیل کی ہے، جن چیزوں کو اس کے خلاف قرار دیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایک کو لے کے بتایا ہے کہ وہ کس طرح اس کے تحت ہے۔ قرآن مجید کوئی معمولی چیز ہے، وہ کہے گا کہ میں نے صرف یہی معاملہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کسی چیز کو پیش کر کے اس کے حصر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے وہ میزان ہے، فرقان ہے، یہ سب ہمارے فہم کا قصور ہے۔ تو سوء فہم کو از راہ کرم قرآن مجید کو باطل قرار دینے میں استعمال نہ کیجیے۔ قرآن بالکل واضح طریقے پر کہتا ہے کہ حرمتوں کی بنیاد یہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک قرآن کے حکم کو لے لیجئے، وہ انہی چاروں چیزوں کے اوپر مشتمل آپ کو نظر آئے گا، اور ایک ایک حدیث کو لے لیجئے، وہ بھی یہی بتائے گی، یا وہ چیز فواحش سے متعلق ہوگی، یا شرک سے متعلق ہوگی، یا لوگوں کے خلاف کسی زیادتی سے متعلق ہوگی، یا حق تلفی سے متعلق ہوگی۔ اس بات کو جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جی طاہر صاحب، آپ کے سوال کے حوالے سے جو بات کی اس پر اگر آپ کوئی مزید بات کرنا چاہیں۔ دیکھیے، میں نے تو عرض کیا کہ قرآن مجید میں اب انہوں نے وہ جو حصر کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ اس کی بھی توجیحات دونوں طریقے پر جب ہو سکتی ہیں تو پھر اس کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں گدھے کا ذکر نہیں حرمت کا، حدیث میں منع آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی ہم حرمت کی فہرست میں شامل کریں گے۔ اب یہ سوال کہ فطرت کی بات، یہ فطرت کی بات بالکل ایک ایسی ہے کہ جس کا کوئی اصول متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جو سور کھاتے ہیں، اب ان کی فطرت اس بات سے انہیں نہیں روکتی کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، باوجود ہے کہ قرآن مجید میں صراحت سے اسے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کی بنیاد بھی قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا سنت رسول میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو قرآن مجید اور سنت متعین کر دے وہ اصل میں فطرت ہوتی ہے۔ یہ بڑا اچھا نقطہ ہے جی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت لازماً ہونی چاہیے۔ جاوید صاحب، جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ مثال تو کچھ عجیب سی ہے گدھے کی، لیکن ہماری روایت میں ہمیشہ سے اس کو حرام ہی سمجھا گیا ہے، یا اس کو کھایا نہیں جاتا، شرعی طور پر، دینی طور پر اس کو اسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اگر حصر تھا اور اس میں حرمت جو ہے خور و نوش کی اس طرح سے کی گئی تھی، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ میرے لیے تو باعث تعجب ہے یہ بات کہ اس پر کوئی اتفاق و اجماع رہا ہے۔ اس پر بہت پیسے ہیں، فقہا کے بہت سے اختلافات ہیں، بعض لوگ اسے پسندیدگی میں ڈالتے ہیں، بعض ناپسندیدگی میں رکھتے ہیں، بعض لوگ اس کی حرمت کی صراحت کرتے ہیں۔ اس پر آپ دیکھیے تو صحیح کیا مباحث موجود ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوئی، اس وجہ سے ہم اصل میں سنی سنائی باتوں کو علی اطلاق بیان کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کی فطرت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں، اور ان ناپسندیدہ چیزوں کو آپ چھوڑتے ہیں۔ جہاں پہ اشتباہ کا امکان تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ میں خور و نوش پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں بھی نہایت عمدہ اصول دیا۔ اس نے کہا تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ یہ اصولی بات کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ان خبائث کی تعین تو تم کر لو گے اپنے طریقے پر، ان چار چیزوں میں اشتباہ پیدا ہو رہا تھا، اس کو ہم نے وحی کے ذریعے سے ممنوع قرار دے دیا ہے۔
یہ ہے قرآن مجید کا بیان. پیدا ہوگا اب قرآن مجید کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے. اب مغرب اور مشرق کے جو لوگ ہیں ان کے اگر اختلاف واقع ہو جاتا ہے کسی چیز پہ، ایک کہتا ہے کہ یہ خبیث ہے، ایک کہتا ہے یہ طیب ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی. جن معاملات میں فیصلہ کرنا ضروری تھا خدا نے کر دیا، جن معاملات میں رہنمائی دینی تھی دے دی، باقی معاملات میں بحث جاری رہے گی. اگر قرآن کی بیان کردہ بات کے بارے میں دو فقہا کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ فقہا کے حرمت علت میں کیا کیا اختلافات ہیں، تو یہ اختلافات اگر انسانوں کے درمیان بھی رہیں اور بحث ہوتی رہے تو کیا قیامت آ جائے گی اس پر؟ جو میرا خیال ہے جی یہ بات تو obviously بہت طویل اور مزید بحث کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ہمارے سامنے کم از کم مختلف نقطہ ہے نظر آئے صرف اتنی بات ہے کہ آیت کی جو وضاحت محترم غامدی صاحب نے کی ہے وہ بھی اجتہادی ہے، اس لیے کہ حدیث میں ایک بھی اشارہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم شرک کی وجہ سے کیا. وہ بھی ایک اجتہادی بنیاد ہے، اس لیے میرے خیال میں اس پہ بھی مزید غور و فکر ہونا چاہیے. میرا خیال ہے مختصر جواب پھر اس سوال کا لے لیتے ہیں. جی ٹھیک، جی جائے صاحب. آپ حدیث ساری کی ساری کسی نشست پہ لے آئیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اشارے تو ایک طرف ہے، صراحتیں موجود ہیں، یعنی ان چیزوں کو بیان کیا ہے. وہ کنیسہ کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ صلیب کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ سیدہ مریم کی تصویر کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں، وہ پردار فرشتوں کی تصاویر کے حوالے سے زیر بحث آئی ہیں. یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس وجہ سے حدیث کو پڑھنا چاہیے اس طرح جس طرح ان کو پڑھنے کا حق ہے. حدیث کا فہم قرآن کے فہم سے مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید میں تو نہ الفاظ کی بحث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہیں، سیاق سباق بالکل واضح ہوتا ہے. حدیث کو تمام کو آپ جمع کرتے ہیں. میں نے تو اس لیے بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ وہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کی نوعیت واضح کی جا رہی ہے. میں قرآن مجید کی روشنی میں ان کو سمجھوں گا. میرے اور اصل میں روایتی علماء میں بنیادی فرق یہی ہے کہ میں حدیث کو ہر حال میں قرآن مجید کے تابع رکھوں گا اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھوں گا، قرآن کے دیے ہوئے فریم ورک کے اندر اس کو رکھوں گا، قرآن کے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کا فہم متعین کروں گا. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے اس کو سمجھنے. ناظرین، اس ساری گفتگو میں یہ تمام اختلافات بھی اور مختلف نقطہ ہے نظر بھی ہمارے سامنے آئے. غامدی صاحب نے اپنی بات پوری طرح سے سامنے رکھی اور اس پہ جو اعتراضات ہو سکتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. ظاہر بات ہے کہ یہ گفتگو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی مزید تنقید کی جائے، اس کا مزید مطالعہ کیا جائے. جو چیزیں اس میں لکھی ہوئی موجود ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے. امید یہ ہے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں بہت سی نئی معلومات آپ کے سامنے آئی ہوں گی اور بہت سارے معاملات پر مزید غور کرنے کا آپ کے اندر دائیا پیدا ہوا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.